बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 133 से जमशेद चीमा की रिट पिटीशन पर हेयरिंग थी। 2 रुकनी बेंच था। तीसरी दफ़ा ये बेंच बना है, दूसरी दफ़ा इस रिट पिटीशन में और फिर पहले एक दफ़ा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। और आज उसके ऊपर समाअत होनी थी। 12 बजे का टाइम था। जमशेद चीमा अदालत पहुंच गए, दोनों तरफ़ैन के वकला अदालत में पहुंच गए। ऑनरेबल बेंच बैठ गया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना हुई। और क्या नून लीग या ये जो मलक ख़ानदान है, परवेज़ मलक जो कि मलक क़य्यूम के भाई हैं, जिनकी डेथ हुई है, क्या ये इतना बासर है कि हाई कोर्ट में समाअत ही नहीं हो रही और कोई ना कोई ऑनरेबल जज जो उस पर माजरत फरमा लेते हैं? मामला क्या है? बड़ी अहम और बड़ी ही मैं समझता हूँ कि ये एक कानूनी हवाले से जो तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो इससे पहले मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो राना शमीम जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उसने घड़ी है, अंसार अब्बासी ने उसको शेयर किया है और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ उसकी बुनियाद पर अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। वो स्टोरी और फिर आज की जो समाअत है और ये जो कुछ इस पिटीशन के साथ और जमशेद चीमा के साथ हो रहा है, इसको फिर हम जो मिलकर इसके ऊपर फिर बात करेंगे कि असल है क्या, अदालतों में होता क्या है और राना शमीम कैसे पैसे पकड़कर शरीफ ख़ानदान के हक़ में एक बयान दे रहा है और उस बयान की कानूनी वैल्यू कोई नहीं है। और आप देखिएगा कि कैसे कैसे ये लतीफ़े और नमूने हैं जो नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए मैदान में आते हैं। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये नहीं बताते कि आज जिन अपार्टमेंट्स में नवाज़ शरीफ रिहाइश पजीर है वो अपार्टमेंट्स कैसे ख़रीदे गए। ये सिंपल सा एक सवाल है, ये नहीं बताते। और इसके बदले कभी अरशद मलिक की वीडियो ले आते हैं, कभी ये जस्टिस जो साबिक जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनके बयानात को अपनी दरख्वास्तों में ले आते हैं। और कभी ये राना शमीम जैसे जजेस को, जो बदनाम ज़माना जज थे गिलगित बल्तिस्तान में, उनको लेकर आते हैं और साकिब निसार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको राना शमीम की तरफ से जो स्टोरी बनाई गई और फिर इन अंसार अब्बासी जैसे जो 3rd क्लास सहाफ़ी, बीमार जहनीत के जो सहाफ़ी हैं, वो जो उस स्टोरी को लेकर चलते हैं और फिर उस पर शरीफ ख़ानदान खुशियाँ मनाना शुरू कर देता है कि बस अब हम तो हर केस में रिहा हो गए क्योंकि इतना बड़ा हमारे हक़ में सबूत आ गया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया है और उनका ये कहना है कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा था, उस वक्त के जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे मियाँ साकिब निसार साहब, वो तातीलात गुजारने, छुट्टियाँ गुजारने अपनी फैमिली के हमरा 27 अफराद के हमरा वो गिलगित आए और उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क़याम किया। जिस शाम का ये वाक़या है, उस दिन मैं, मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस साहब बड़े परेशान हैं और अपने रजिस्ट्रार साहब से मुसलसल फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उन्हें हदायत दे रहे थे कि जस्टिस की फ़लाँ जस्टिस की, अब जस्टिस का नाम नहीं बताया, कि जस्टिस की रिहाइश गाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे साकिब निसार को फ़ौरन फ़ोन करे, वो जो ऑनरेबल जज साहब थे। अगर फ़ोन कॉल ना लग पाए तो उन तक मेरी साकिब निसार की तरफ से ये पैगाम पहुँचाना कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ को किसी भी कीमत में आम इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। इसकी थोड़ी ही देर बाद उनकी कि जस्टिस साहब से, वो जो जिसको फ़ोन करना था, उनसे फ़ोन पर बातचीत हो गई और उन्होंने उसे बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को आम इंतखाबात तक जेल में रखना है। दूसरी तरफ यकीन दहानी मिलने पर वो पुरस्कून हो गए और ख़ुशी के मारे एक और कप चाय का पिया। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानत नहीं होनी और इतने खुश हो गए कि एक कप चाय का और पी लिया साकिब निसार साहब ने। कहते हैं मैंने बहसीत साथी और मेज़बान के उनसे कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ़ैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए हैं और उनसे कहा कि उन्होंने जस्टिस को ये पैगाम क्यों दिया है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, साकिब निसार साहब ने, राना साहब आप नहीं समझेंगे ये बातें, आप इस बात को यूँ समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उन्हें अपनी मरहूम अहलिया और उनकी अहलिया के रूबरू कहा। अब ये कहानी देखें ना, जैसे पूरी एक FIR में या दावे में बनाई जाती है कि रूबरू गवाहान, ये गवाहान की। अब जो साकिब निसार साहब की अहलिया हैं वो साकिब निसार साहब के हक़ में बयान देंगी और मेरी अहलिया वैसे फ़ौत हो गई है, तो अब उसकी कब्र को ये जो है वो कैसे उस पर बोझ लादने के लिए उस बेचारी को भी इसने उसमें अपनी झूठी कहानी में गवाह बना के कहते हैं
کہ میں نے کہا روبرو فلاں فلاں کہ میاں نواز شریف کو غلطی سے پھنسایا گیا ہے، اور ان کی سزا اور مریم نواز کی سزا کو دیکھ کر، ان کی فون کال کو سن کر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ پہلے تو وہ ثاقب نثار صاحب سخت ناراض ہو گئے، لیکن فوراً ہی لہجہ بدلتے ہوئے کہا کہ رانا صاحب، پنجاب کی کیمسٹری الگ ہے اور گلگت بلتستان کی کیمسٹری الگ ہے۔ جو کچھ کہتے ہیں اب اپنے بیان حلفی کے آخر میں کہ جو کچھ میں نے یہاں بیان کیا وہ رضاکارانہ کرانا ہے اور مکمل طور پر سچ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو احتساب عدالت نے 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے قبل کرپشن کیس میں سزا سنائی تھی، اور یہ اس ضمن میں انہوں نے یہ بیان، اپنا بیان حلفی دیا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اور یہ کون اس سٹیٹمنٹ کو لے کر آنے والا ہے پبلک کے سامنے؟ انصار عباسی۔ انصار عباسی جو کہ جیو جنگ کا صحافی ہے، اس کی مینٹیلٹی کو ہمیشہ ہمارے ہاں قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ تزکیۃ الشہود پر پورا اترنا چاہیے جو گواہ ہے۔ پھر جو آپ دیکھتے ہیں، ہم اسلامک لاء میں پڑھتے تھے کہ جب کوئی حدیث مبارکہ لی جاتی تھی تو جو بھی ہمارے امام تھے یا جو فقہ کے امام تھے، وہ پھر روایات کو پورا تولتے تھے کہ جس سے روایت لی گئی ہے کیا وہ تزکیۃ الشہود پر یا جو کوالیفیکیشن آف وٹنسز ہے کیا وہ اس پر پورا اترتے ہیں۔ اور ہمیشہ وہ روایت جس میں راوی جو بیان کرنے والا ہے اس کے بارے میں اگر کہیں یہ کہا گیا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں کسی نے کہا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ روایت اس راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضعیف ہو گیا، وہ راوی ضعیف ہو گیا۔ تو یہ کیسی مخلوق ہے جن کا پتہ ہے ساری دنیا کو کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کے غلام ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے انصار عباسی کو، وہ راوی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، اور بیان کرنے والا ہے رانا شمیم۔ اور رانا شمیم کو بھی جو لوگ جانتے ہیں، اب میں اس کے اوپر کیا کھل کر بات کروں، ساری دنیا جانتی ہے رانا شمیم کو بھی، جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس تھے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ، یہ انہوں نے سٹوری بنائی اور اس سٹوری میں یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اب میں ایک دو سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات کی نہیں سمجھ آتی کہ کتنی یہ جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ انصار عباسی یہ ایک حیرت انگیز جو سٹوری لے کر آتے ہیں کہ نواز شریف کی ضمانتوں کو الیکشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے کیسے لطیفے ہیں جو اس ملک میں نواز شریف کی مظلومیت کی جو ایک کہانی اور ایک مہم چلا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ثاقب نثار صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے، اتنا سینسٹیو ایشو تھا، اور وہ اس وقت کے وزیر اعظم جو یا اس وقت کی جو حکومتی لوگ تھے ان کے خلاف ایک جج کو فون کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ضمانت نہیں لینی، اور وہ رانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر فون کر رہے ہیں، پھر رانا صاحب کو بتا بھی رہے ہیں۔ وہ اتنے کاکے ہیں، وہ اتنے معصوم تھے کہ وہ اتنی بڑی بات، اتنے سینسٹیو ایشو کو وہ فون پر بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس کے؟ دو لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ذہن مانتا ہے یہ وہ بات کریں کہ کوئی عام آدمی، یہ ایک پاکستان کے عام ریڑھی والے سے بھی پوچھیں، اور ایک ریڑھی والا جو ریڑھی پر چیزیں بیچتا ہے اس سے بھی جا کر پوچھیں تو وہ بھی یہ کہے گا کہ اگر کوئی اہم بات ہوگی تو وہ تو دیواروں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ بات کی ہے۔ میں تو اس پر مجھے یہ لگتا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے جوڈیشل نظام میں کیسے کیسے سابقہ جج گزرے ہیں کہ ان کی یہ مینٹیلٹی تھی، اور اتنے وہ سک مائنڈ لوگ تھے، اور آج وہ آج تک ایسے لوگوں کی بھرمار ہے ہمارے عدالتی نظام میں۔ تو اس کے اوپر خیر ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ رانا صاحب آپ کیوں، اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ تو مجھ سے ایکسٹینشن مانگنے آئے تھے، اور جب میں نے آپ کو جوتے مار کے نکال دیا تھا، تو اب آپ مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، اور جھوٹ بولیں نہ بولیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو کچھ تھا وہ قانون کے مطابق تھا اور میں نے کسی کو کال نہیں کی۔ اب اس پر شہباز شریف اور مریم نواز خوشی سے شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک سابق چیف جسٹس نے گلگت بلتستان کے، جن کا نہ لینا نہ دینا، وہ ان کا ایک بیان آ گیا ہے۔ اب ان بیانوں سے اب کیسے عدالتی جو نظام ہے، جو میرٹس آف دی کیس ہیں، جو فیکٹس آف دی کیس ہیں، ان سے اب کیسے بچیں گے؟ آپ کہانیاں بنا لیں، اب کہیں اب ادھر سے کہانی لے آئیں، کبھی ادھر سے لے آئیں، کبھی ادھر سے۔ ان کہانیوں سے نہیں آپ کی جان بچنے والی، کیونکہ آپ کے خلاف ایویڈنس، ثبوت عدالت میں موجود ہیں۔ اور بے شرمی دیکھیں کہ آج تک اسی اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، اسی اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اب آپ وہ دیکھیں کہ شریف خاندان کا عدالتی نظام میں کتنا سٹرونگ ایک انفلوئنس ہے۔ اور آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ہے،
پہلے جس دن جمشید چیمہ کا تو یہ عدالتوں میں ہی گزر جانا ہے، کوئی جج ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہر جج معذرت کر لیتا ہے۔ جس دن الیکشن ٹرائبونل میں اپیل کی تو جسٹس جو شاہد جمیل خان صاحب تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ میرا اس خاندان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس بھیج دیا جائے تو اور کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ جمشید چیمہ نے کہا نہیں، کہا جناب آپ کا جو بھی تعلق ہے، لیکن میں اپنا میرٹ کے اوپر میں نے بات کرنی ہے تو میں آپ کے پاس ہی سنواؤں گا۔ وہاں پر ان کی جو اپیل ہے خارج ہو گئی۔ پھر اس کے بعد معاملہ چلا جاتا ہے اور ایک بینچ بن جاتا ہے جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں، 2 رکنی بینچ ہے، اور وہ بینچ جب عدالت لگ جاتی ہے، کیس فکس ہو جاتا ہے، فریقین پہنچ جاتے ہیں اور کیس کال ہوتا ہے تو آنریبل بینچ فرما دیتا ہے کہ ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ پھر گزر گیا 4 دن گزر گئے، پھر بینچ فکس ہوتا ہے، پھر لسٹیں جاری ہوتی ہیں، پھر چیف صاحب بینچ بنا دیتے ہیں، کیس لگتا ہے، فریقین پہنچتے ہیں، وکلا پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پر جب کیس کال ہوتا ہے تو آنریبل بینچ فرماتا ہے، جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس فیصل زمان خان صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ آنریبل جسٹس شجاعت علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو برادر جج ہیں جسٹس فیصل زمان خان صاحب، وہ اس کیس کو نہیں سننا چاہتے، اس وجہ سے وہ فائل واپس کر دیتے ہیں۔ اب دوبارہ چیف صاحب کے پاس جائے گی، دوبارہ لگے گی، اور آج تاریخ کیا ہے، 15 نومبر ہے، 5 دسمبر کو الیکشن ہے۔ 1 اکتوبر سے یہ 15 دنوں میں 1 نومبر سے یہ 15 دن تو وہ دھکے کھا رہا ہے عدالتوں کے۔ کیا یہ اتنا بااثر خاندان ہے؟ کیونکہ وہ جو سابق جسٹس ہیں، جسٹس قیوم ملک، جو ساری دنیا جانتی ہے جسٹس قیوم ملک کو، وہ بھائی ہیں جسٹس پرویز ملک کے، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور شائستہ پرویز ملک بھابھی ہے جسٹس قیوم کی۔ یہ وہ جسٹس قیوم ہے جن کی کال لیک ہوتی تھی، شہباز شریف، نواز شریف، آپ تو وہ تیسرے راوی سے لے کے روایات جھوٹی گھڑ کے آپ اپنے حق میں بیان حلفی لے رہے ہیں۔ آپ کی تو اپنی کالز، آج تک آپ کو شرم نہیں آئی کہ جسٹس قیوم ملک صاحب تھے، ان سے آپ کی جو فون کالز تھیں وہ ساری کی ساری آئی تھیں۔ یہ جسٹس قیوم ملک صاحب کا، جو کہ مسلم لیگ نون کے تھے، ان کا پورا خاندان مسلم لیگ نون کا اتنا بااثر خاندان ہے کہ جمشید چیمہ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، ان کی کوئی ریٹ پٹیشن کو سننا نہیں چاہتا۔ جناب میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی، چیف جسٹس صاحب ہاتھ باندھ کے، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آنریبل جج کا کام ہے انصاف دینا، کوئی اپنے گھر کا آ جائے، پرائے گھر کا آ جائے، دوست آ جائے، دشمن آ جائے، جج نے تو قانون کے مطابق انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف دینا ہوتا ہے۔ کیا مسلم لیگ نون اتنی بااثر ہے؟ اس کا تو کیس ہی الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کے خلاف ہے، وہاں اس خاندان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف سیاست میں، الیکشن میں ان کے مخالف ہیں، اس کیس میں تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر لینا دینا بھی ہو، پھر بھی جناب جمشید چیمہ بھی تو پاکستانی ہے، کیا وہ ٹیکس نہیں دیتا؟ اس کی بات تیسرا بینچ ہے جو یہ کہہ کر کیس واپس کر دیتا ہے کہ ہم نہیں سننا چاہتے۔ حضور کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کوئی قانون کی، کوئی لیگل کوئی چیز ہے تو وہ تاکہ قوم کو پتہ چلے، قوم پوچھنا چاہتی ہے۔ وکلا برادری، جو وکلا صاحبان عدالت سے نکلے، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اتنا بااثر خاندان ہے کہ کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہتا۔ تو جب آج ان کا اتنا انفلوئنس ہے تو یہ رانا شمیم کس دور کی باتیں کہہ رہا ہے؟ نواز شریف کو تو ایسے میڈیکل بنا کے ریلیف دیا گیا ہے، نواز شریف کو وہ پوسٹ ارسٹ بیلیں دی گئی جن کا پوری پاکستان کی قانون کی تاریخ میں کوئی وہ نہیں ملتا۔ ECL سے نام کیسے نکلا؟ 50 روپے کے اسٹامپ پہ شہباز شریف کو باہر جانے دیا بغیر نوٹس کے۔ ساری دنیا جانتی ہے ہمارے عدالتی نظام کو، اور آج آپ ان کے حق میں رانا شمیم ایک بیان دیتا ہے۔ تو آج یہ حالات ہیں، تو پہلے جب یہ بااثر تھے تو تب کیا حالات تھے؟ تو یہ قوم ساری جانتی ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں جمشید چیمہ بیچارے، اب اس کو کیا الیکشن لڑنا ہے، اس کی خارج ہو جائے بس، اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے الیکشن۔ 15 تو دن رہ گئے ہیں، وہ کمپین کرے یا اپنے یہ ٹیکنیکل جو الیکشن کمیشن کی نااہلی اور نالاکی ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ 40,000 بوگس ووٹ وہاں پر پائے گئے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی اس معاملے کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ دیکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہی سن سکتے ہیں، اور کوئی بینچ اس کو نہیں سنے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔